बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, भारत के साथ सीज़ फायर मामला और जनरल नरवाने ने भारतीय जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के अमन के मौक़िफ़ के सामने बिलाखिर अपने घुटने टेक ही दिए हैं। भारत जिस किस्म की जारहाना बयानात दे रहा था और दहशत गर्दाना और मुतशद्दिदाना किस्म के बयानात थे भारत की जानिब से, उनका सिलसिला रुका तो है और पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर मुआहदे की बात हो रही है और देखते हैं कि आखिर आगे मामला किस तरह के तरीके से चलता है और कितनी जल्दी ये हल होगा। और लेकिन इसके समरात जो होंगे यकीनी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो बॉर्डर के करीब बसने वाले अफराद हैं, बॉर्डर के करीब बसने वाली आबादी है, उनको डायरेक्ट इसके फ़वायद पहुँचेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मसले कश्मीर और 5 अगस्त का इक़दाम, तो भारत के साथ जो है तजारत कश्मीरियों से गद्दारी है, ऐसा दो टोक मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और ये बहुत बड़ा और वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन मसले कश्मीर जूं का तू है, मसले कश्मीर पर सफारत तो जारी है लेकिन मसले कश्मीर पर किसी किस्म की पेशरफ सामने नहीं अभी तक आ सकी। 5 अगस्त का इक़दाम क्या भारत वापस लेगा? हमारा नहीं ख्याल, लेकिन देखना यह है कि भारत 5 अगस्त के इक़दाम के हवाले से क्या करता है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को किस तरीके से देखता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अमन के मौक़िफ़ की आखिर उसने बिलाखिर घुटने टेके हैं, तो 5 अगस्त के इक़दाम के हवाले से वो क्या करेगा। जबकि वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो इराक़ के दौरे पर हैं और इसके बहुत सारे मकासद हैं, क्योंकि अभी कुछ अरसा से देखा गया कि हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है और जो सफारतकारी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हुई हमें नज़र आई है। और इसके मकासद ये हैं कि जो इराक़, सऊदी और ईरान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करेगा और अहम तरीके से डेवलपमेंट में हमारा साथ देगा, उसमें पाकिस्तान के किरदार की बात करेंगे और साथ ही जो इराक़ के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो बदलती हुई सूरत हाल है और मुस्लिम उम्मा को एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि OIC के अंदर जितने भी ममालिक हैं जब तक वो इकट्ठे नहीं होते, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर तो मौजूद हैं लेकिन पॉलिसी साजी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। उन इंटरेस्ट को एक होना पड़ेगा और तमाम मुस्लिम उम्मा जब एक होगी तो ही जाके मसले फ़लस्तीन और मसले कश्मीर के हल की जानिब भी बढ़ेंगे। और अफगान के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे तो अमरीका को पाकिस्तान की ज़रूरत है और अभी दोबारा से अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान की तरफ बदल रही है। और एंजेला इगलर और जे ऑस्टन जो हैं वजीर दिफा, उनके राब्ते जो हैं हमारी फौजी क़यादत के साथ बारहा हुए हैं और बार बार बैठकें जारी हैं। तो पाकिस्तान किस तरीके से और किस टर्म एंड कंडीशंस पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम करता है, क्योंकि अमेरिका जो है हमेशा डू मोर की भी बात करता था और अपने मकासद और मामलात को भी लेकर चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी डिफीट होती है। लेकिन पाकिस्तान को अपने मकासद को भी सामने रखना पड़ेगा, अपनी खारजा पॉलिसी को भी सामने रखेगा। ये तो तमाम बैनुल अक़वामी मसाइल थे। और मुल्की मसाइल की बात करेंगे तो मुआशी और अवामी मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुआशी एदाद शुमार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 4.8 के दावे भी हो रहे हैं और वजीर आजम कहते हैं कि जी ऑपोजिशन जो है वो हमारी कामयाब मुआशी की पॉलिसियों से खौफजदा है। तो वो कितना खौफजदा है और अवाम तक इसके समरात कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे वजीर खजाना जो हैं शौकत तरीन साहब, वो कहते हैं कि 4.8 के जो दावे हैं वो तो दावे हैं, हमें जो ग्रोथ चाहिए वो 7 से 8% तक चाहिए। तो 7 से 8% तक जो ग्रोथ है वो एकदम से जंप मारने से तो हासिल नहीं हो सकती। कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज इख्तियार की जा सकती हैं कि इतने रेशो तक हम पहुंच सकें और पाकिस्तान को जो है तरक्की की राह पर और पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम होती नजर आए। लेकिन 4.8 पर भी हम पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे लिए सीढ़ी होगी, हमें आगे की तरफ ध्यान रखना होगा। और हुकूमत को हटाने के लिए सारे मुत्तफिक हैं। अपोजिशन की जानिब से, बिलावल भुट्टो की जानिब से ये बयान दिया गया है। अपोजिशन जो है उनकी और PDM के जो मौक़िफ़ हैं वो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। PDM कितना टफ टाइम देगी, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, क्योंकि मईशत बढ़ रही है। हुकूमत का दावा है कि मईशत बढ़ रही है, इसलिए अपोजिशन एक मरतबा फिर मुतहरिक हो रही है। तो ये दावे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, या इनमें हकीकत कितनी है। मसले फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और तालीमी मसाइल, तलबा का एहतजाज, सेकेंड ईयर के तलबा ने एहतजाज किया। तालीमी पॉलिसी क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो भी कोई भी मामला हो, चाहे वो वकला हो, अनफॉर्चुनेटली चाहे वो वकला हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो
طلبہ ہوں یا چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، جب بھی ان کی بات تسلیم ہوتی نظر نہیں آتی تو وہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں، اور احتجاج بالآخر جانا چاہیے کیونکہ ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ متشددانہ رویے کی طرف کیوں جایا جاتا ہے اور ایک تشدد پسندانہ پالیسی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ جب بھی احتجاج کیا جاتا ہے تو ہمیں کوئی بھی ایسا احتجاج، چاہے وہ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ہو، چاہے وہ طلبہ کی طرف سے ہو، چاہے وہ وکلاء کی طرف سے ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز کی طرف سے ہو، کوئی پرامن احتجاج نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیوں ہے، کیا ہے؟ تو ان تمام مسائل پر بات کرنے کے لیے جو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں آج ان کا تعارف کرا دوں۔ تو اسٹوڈیو میں جناب ڈاکٹر حسن فاروق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور بیرسٹر وقار ابریز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون اور تجزیہ کار ہیں۔ تو ان دونوں شخصیات کا بہت زیادہ شکریہ۔ ڈاکٹر حسن صاحب، جیسے کہ سب سے پہلے میں نے بات کی ہے بھارت کے ساتھ سیز فائر معاہدے کی، تو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس تمام معاہدے کو؟ کیونکہ بالآخر جو جنرل نروانے ہیں انہوں نے بھی سیز فائر کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں جو امن کی لائن ہے وہ کھینچی جائے گی، اور لیکن ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ہمیشہ بالآخر بھارت جو ہے پیچھے ہی ہٹ جاتا ہے اپنے بیانات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کا اور احسن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج کے پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک بھارت کے آرمی چیف کے موجودہ بیان کا تعلق ہے، پچھلے مہینے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کو وزٹ کیا، اور پھر اس کے بعد کل انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیز فائر ہے جو کہ فروری سے سٹارٹ ہوا تھا، اور بیسیکلی یہ جو سیز فائر لائن ہے یہ کنٹینویشن ہے اس سیز فائر کی جو 2003 کے آخر میں سٹارٹ ہوا تھا۔ پیس از اے گڈ جسچر فرام بوتھ سائڈس۔ اگر دونوں سائڈز جو ہیں وہ پیس کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کو کے ساتھ آگے بڑھنا کا آغاز کریں یا بڑھنا چاہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اس خطے میں 1.5 ارب آبادی ہے، اور ان کی قسمت بدلنے کے لیے پیس کا ہونا، امن کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ہمیں ساتھ میں یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی انڈیا کی طرف سے یا دونوں ملکوں کے درمیان، اگر میں بہت پارشلی بھی بات کروں تو دونوں ملکوں کے درمیان جب بھی ایسا کوئی انیشیٹو آیا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 2003 میں جو سیز فائر ہوا تھا، اس کے بعد انڈیا نے کیا انڈیا نے لائن آف کنٹرول کے اوپر فینسنگ بڑی تیزی سے، بہت ریپڈلی انہوں نے فینس کیا اس کو، جبکہ وہ بارڈر نہیں ہے، لائن آف کنٹرول ہے۔ دوسری طرف انہوں نے بگلیہار ڈیم جو ہے نا وہ چناب ریور پہ جو ہے نا کنسٹرکٹ کیا، اور جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حساب سے وہ اس کا جو واٹر کا جو وہ ہے رائٹ ہے وہ پاکستان کا ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو کشن گنگا ڈیم ہے یہ بنایا، اسی سیز فائر کی اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے انہوں نے کشن گنگا جو ہے وہ نیلم جہلم کے اوپر بنایا۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور انڈیا جب بھی آگے موو کرتے ہیں تو انڈیا اس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ اٹھاتا ہے، اور ہم صرف پیس کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس بار جو پیس کا انیشیٹو سٹارٹ ہوا ہے یہ فروٹفل ہو، ریزلٹ اورینٹڈ ہو، لانگ لاسٹنگ ہو، اور اس پیس کا جو سب سے اس کے اندر ایک جو کی ایکٹر ہے وہ کشمیری عوام ہے۔ صحیح، وہ کشمیر کی جو عوام ہے، کیا ان کے اوپر جو مظالم ہیں وہاں پہ آئے دن لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیا اس میں کوئی کمی آئے گی؟ صحیح، ڈاکٹر صاحب کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ وقاص صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر وقاص صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا سیز فائر معاہدے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہی والی بات ہوتی ہے کہ جب بھی بھارت کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے ہوتے ہیں تو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ بھارت پہلے خود پیش قدمی کرتا ہے اور پھر خود ہی پیچھے ہٹتا ہے، اور جب پیچھے ہٹتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک نیا پیش خیمہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو کیا ہمیں اس دفعہ بھی بھارت پر اعتماد کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک سیز فائر کی بات ہے، دس وڈ بی ہیپی ہیومن انٹرسٹ آف بوتھ اسٹیٹس، چونکہ کبھی بھی جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں رہی۔ پہلی عظیم کی تباہ کاریاں زالہ باریوں کے بعد پوری دنیا جان چکی ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو جاپان میں، اس کے بعد دنیا یہ جان چکی ہے کہ جنگیں تو کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہی، لہٰذا سیز کرنا، امن سے، پیس اینڈ پراسپیرٹی کو پرویل کرنا، دس وڈ بی بیسٹ ان دی انٹرسٹ آف بوتھ اسٹیٹس۔ اسپیشلی انڈیا کے انٹرسٹ میں بھی یہ چیز بہت زیادہ میننگ فل ہے، چونکہ موجتوں کی تحریک ہو، چاہے وہ امریکہ کی موومنٹ ہو یا تحریک پاکستان ہو، کبھی بھی کسی موومنٹ کو، کبھی بھی کسی تحریک کو بندوقوں سے، توپوں سے، ظلم سے، جبر سے یا استبداد سے کچلا نہیں جاتا۔ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کی حقوق آزادی کو یا
ان کی آزادی کو سلب کر سکتا ہے تو دے آر لیونگ ان دا فول پیراڈائز. کبھی بھی ان کی ضمیر کی آواز کو یا سوچ کو یا ان کی تھاٹس کو یا ان کے نظریات کو کچلا نہیں جا سکتا. لہٰذا سیز فائر ہی اس مسئلے کا حل ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ پہلے خود ہی آفر کرتے ہیں سیز فائر کی اور پھر خود وائلیشن کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑا المیہ, یہ بہت بڑا ڈرا بیک آن دی پارٹ آف انڈین گورنمنٹ اور اسپیشلی مودی کے پارٹ پہ. چونکہ جو جواہر نہرو تھا اور اس کے پہلے جو گاندھی کا نظریہ تھا, اس کو سب نظریات کو اور انڈیا کے جو سیکولر پیس اور پراسپیرٹی کا ایک جو ورژن تھا اس کو ملیا میٹ کیا گیا ہے مودی کی گاندھی گورنمنٹ نے. صاحب اور کے لیے مودی تو کی یہی گورنمنٹ خطرناک بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے پاکستان کو اثاثے دینے کی بات کی تھی. اور گاندھی صاحب نے اس کے بعد جو 1948 کے اندر اسپیشلی نہرو نے بھی 1948 کے اندر جو مسئلہ کشمیر کا حل عالمی قراردادوں کی روشنی میں طے پائے, اس حوالے سے ایگریمنٹ میں ان کے دستخط بھی ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اور ایک لمبے عرصے کے لیے اس پہ سیز فائر ہوا تھا اور دونوں پارٹیز نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا تھا. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ اب جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے فاشسٹ ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم ان کی طرف سے جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ کنڈیمیبل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی کسی قسم کا امن کا, پیس کا اور پراسپیرٹی کا کوئی ایگریمنٹ دونوں سٹیٹس کے درمیان سائن کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف پاکستان انڈیا بلکہ کشمیر کے وہاں کے جو لوگ یا ان کے بنیادی حقوق کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا. صحیح, خوش آئند ثابت ہوگا. ڈاکٹر حسن صاحب, جیسا کہ کشمیر کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے 5 اگست کے اقدام سے پیچھے ہٹے گا؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ موقف پیش کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب وہ اپنے 5 اگست کے اقدام سے پیچھے ہٹیں. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کے کل کے بیان کا تعلق ہے کہ جب تک انڈیا جو ہے نا 5 اگست 2019 کی جو پوزیشن ہے اس پہ واپس نہیں جاتا, تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر 5 اگست کی سچویشن پہ جایا جائے تو شاید کوئی ہم حل کی طرف چلے جائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے, انہوں نے اس طرف ریفر کیا ہے کہ پھر ٹاکس شروع ہو سکتے ہیں, بات آگے بڑھ سکتی ہے. پاکستان ابھی بھی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے, جو کہ UN ریزولوشنز ہے اقوام متحدہ کی کے اندر جو ریزولوشنز ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر جس پہ بہت پارٹیز ایگریڈ ہیں, تو پاکستان کا وہ جو اسٹیٹس پوزیشن ہے وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے. اور ایسا تو قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ہم مطالبہ کریں اور وہ پلیٹ میں ہمیں رکھ کے دے دیں. نہیں, وہ نہیں دیں گے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ہمارا ایک اخلاقی اور قانونی اور ہر حوالے سے ہم ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں. گو کہ انڈیا جو ہے وہ آن دا گراؤنڈ شاید اس کے پاس زیادہ سٹیکس ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ, ہیومن رائٹس کی جو ایشوز ہیں اس حوالے سے پاکستان ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے. اور پاکستان جو ہے وہ UN ریزولوشنز جو ہے وہ ہمیشہ اس کی فارن پالیسی کی پریارٹی رہی ہے کہ جی ہم UN ریزولوشنز کے تحت جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے حل جو ہے اس کے خواہاں ہیں. صحیح. ڈاکٹر حسن صاحب, اگر UN کی طرف دیکھا جائے تو UN میں بھی صرف ریزولیشنز دی جاتی ہیں, قراردادیں دی جاتی ہیں. اگر 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں UN کے کردار کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں کوئی اتنا مؤثر جھکاؤ نظر نہیں آیا. ابھی جب والکن بوسکر آئے جنرل اسمبلی کے, انہوں نے صدر جو ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے کہ اس سے جنوبی ایشیا کے حالات بہتر ہوں گے, لیکن صرف محض باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اصل چیز یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی جو ہے نا ایک پاور بننے جا رہا ہے. اس کی جو والیوم آف ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے دنیا کے بیشتر ملکوں کے ساتھ, اور بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے نا وہ بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں مسلسل. اس وجہ سے یہ ہے کہ جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ وہاں پہ امن کی بات, اخلاقیات کی بات, قانون کی بات اور رائٹس کی بات پیچھے چلی جاتی ہے, انٹرسٹ آگے آ جاتے ہیں. تو جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. وہ جسٹ کی بات نہیں کرتے, وہ انصاف کی بات کم کرتے ہیں, وہ اپنے مفادات کی بات زیادہ کرتے ہیں. اور ہمیں اس صورت میں نہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا جذباتی ہونا چاہیے کہ جی شاید ہمیں انڈیا کوئی پلیٹ میں ڈال کے کشمیر دے دے گا, اور نہ ہی ہمیں مایوس ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان نے ایک پچھلے 70-75 سال سے کشمیر کے اوپر ایک اسٹیٹڈ ہماری پوزیشن ہے اور ہم نے انڈیا کو اس پہ ٹف ٹائم دیا ہے. اور اب دوسری جو اپ رائزنگ ہے کشمیر کے اندر جو کہ بہت جینون ہیں, وہاں کے لوگ جو ہے نا اب وہ جینونلی انڈیا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک اور پلس پوائنٹ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ پریشان ہونے کی ضرورت
نہیں ہے, ہمیں پر امید رہنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وقاص صاحب سے جان لیتے ہیں. وقاص صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ انٹرسٹ آگے آ جاتے ہیں, تو پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جو ہے تجارت کشمیریوں سے غداری ہوگی, اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو کشمیریوں کے ساتھ جوڑے رکھا ہے. تو سفارتی پالیسیز میں کہاں کمیاں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم اس مسئلے کو اس مؤثر طریقے سے حل نہیں کر پائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ لائبلٹی تھی جو کہ یو این او کی تھی اور سیکیورٹی کونسل تھی کہ جن کی کریشن کا اسٹیبلشمنٹ کا پرپز یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی جنگ و جدال کی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا اپریہنشن ہے, وہاں پہ ان کا کردار would be very much mandatory. دیکھیں, ایسن پہلی جنگ عظیم کی تباہی کے بعد جب لیگ آف نیشن بنائی گئی تو اس کا بھی یہی پرپز تھا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی جنگی صورتحال ہوگی وہاں پہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے لیگ آف نیشن اپنا اہم کردار ادا کرے گی. لیکن جیسے ہی 1939 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد لیگ آف نیشن اپنا وجود کھو بیٹھی, چونکہ وہ ریاستوں کے مابین اور دنیا میں جتنے بھی ممالک تھے ان کے درمیان جنگ و جدال کو اور ہیومن رائٹس ایکٹ کو کریٹ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی. لیکن موجودہ دور کے اندر جو یو این او کی کریشن یا اسٹیبلشمنٹ کا پرپز ہے, اسپیشلی سیکیورٹی کونسل, آرٹیکل 99 ہے یو این چارٹر کا, ڈیٹ امپوز دا پرائمری لائبلٹی آن سیکیورٹی کونسل, کے دنیا میں جہاں پہ بھی جنگ و جدال کی اپریہنشن ہے, ورڈ وہاں پہ استعمال کیا ہے اپریہنشن کا, جہاں پہ امکان بھی ہو وہاں پہ بھی سیکیورٹی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر میئرز کو انشور کرے نیگوسیشن, کنسیلیشن, آربیٹریشن اور تھرڈ پارٹی انٹرونشن کے تھرو وہ جنگ و جدال کی صورتحال کا کلا کما کریں. لیکن کشمیر میں تو باقاعدہ جنگ نافذ کر دی گئی, وہاں تو اپریہنشن ہی نہیں رہا, اور وہاں پہ سیکیورٹی کونسل جو سمن بکمن خاموش تماشا ہی بنی رہی, اور جو ان کا کمزور کردار نظر آیا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ باعث افسوس تھا. اور ایٹ دی سیم ٹائم جہاں آپ نے پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی اور پالیسیز کی بات کی, جو بند کمرہ اجلاس تھا لاسٹ ٹائم جس میں چائنا نے پاکستان کی حمایت کی اور اس کے بعد دوسری دیگر ممالک جو اپنا موقف نہ دے سکے, بند کمرے کے اندر ہی وہ سٹوری ختم ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد ہمارے جو فارن منسٹر ہیں, جس طرح فلسطین کے مسئلے پہ انہوں نے بڑی زبردست اسٹریٹجیکلی اور ڈپلومیٹکلی انہوں نے بڑی اچھی اپنی پرفارمنس دکھائی, اور پوری قوم نے, پوری مسلم امہ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کو مسئلہ کشمیر پہ تمام جتنی بھی اسلامک سٹیٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر وسیع تر اسلامی مفادات کی خاطر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. او آئی سی کا کام کیا ہے؟ او آئی سی کا یہی کام ہے کہ آپ جس طرح آپ نے طلبہ کی بات کی, دوسرے گروپس کی بات کی کہ پاکستان میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں, ان کا پرپس یہ ہے کہ پریشرائز کیا جائے, کسی سسٹم کو پریشرائز کیا جائے. اسی طرح اگر جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں یہ اکٹھے ہوتے ہیں, ان کا کوئی ورژن ہے, ان کا کوئی نیریٹیو ہے, کوئی پراسپیکٹیو ہے پرٹیننگ ٹو پیس اینڈ پراسپیرٹی آف اینی اسٹیٹ, تو ان کو اکٹھے ہو کر یہ ایک پیغام دینا چاہیے یو این او کو کہ وی آر دی ممبر آف یو این او, اور ہماری جو ایک ملک ہے, اسلامی ملک ہے, جس میں ظلم و جبر کے اور جو ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, تو خدا را اس پہ ایکشن لے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور جس طرح یہ دوسرے پیدلسٹ بات کر رہے, تو اس ضمن میں ہمارے پاس یہ یو این او کے پاس یہ پاورز موجود ہیں کہ اگر کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ یو این او کے اقدام کی یا ڈائریکشن کی مخالفت کرتی ہے, تو آرٹیکل 45 سے لے کے 49 جو یو این چارٹر کے اندر پروسیجر لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ آپ اس کی فضائی, آپ اس کی بحری حدود کو امبارگو کریں, اس کی ایئر کرافٹ کو سسپینڈ کریں, پوری دنیا میں اسے لیکن آپ یہ قراردادیں تو ہیں وقاص صاحب, لیکن ان پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. جیسے استصواب رائے کی بات کی گئی, آج تک کشمیر میں نہیں ہوا, اور بھی کشمیر کے اندر جاری رہی انڈیا کی, لیکن کسی چیز کے اوپر بھی عمل سامنے نہیں آیا, کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ انٹرسٹ سامنے آ جاتا ہے. This is a very burning issue, اور this is a hard reality as well کہ ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں, اسپیشلی جس وقت کشمیر پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, وہاں پہ ہمارے ہی اسلامک برادر جو کہ سعودی عربیہ کے اندر مودی کو وارڈز دیے جا رہے, تو یہ بڑی ایک شرمناک صورتحال ہے کہ پاکستان ہی صرف امت مسلمہ کا درد محسوس کر رہا ہے کہ دوسری اسلامک سٹیٹ ان کی یہ لائبلٹی نہیں ہے, ان کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ آواز اٹھائیں. اس ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ترکی کا, جو پاکستان کا کردار ہے وہ قابل تحسین ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی دوسری اسلامک سٹیٹس ہیں, وہ عراق ہے, وہ ایران ہے, یہ جتنی بھی مسلم امہ کی دعوے دار ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم مسلم امہ کے اتحاد کے دعوے دار ہیں, ان کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ وہ اکٹھے ہوں اور مسئلہ
کشمیر میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں تاکہ جو جبر ہے، جو ظلم ہے، جو استبداد ہے، جو بھارتیوں نے کشمیر پر روا رکھا ہے، آرٹیکل 35A اور 370 کو منقطع کیا ہے، وہ تمام تر بنیادی رائٹس تاکہ ان کو ریسٹور کیے جا سکیں۔ صحیح۔ وقاص صاحب نے جس طرح کی بات کی قومی سلامتی کے کردار پہ، تو ڈاکٹر حسن صاحب میں تھوڑا سا، کیونکہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہے، کشمیر فلسطین کے ساتھ جڑا ہے، کیونکہ دونوں کے سینیریو اور کنڈیشنز آلموسٹ ایک ہی جیسی ہیں، لیکن قومی سلامتی کا جو ہمیں کردار ہے وہ ہمیں فلسطین میں بھی نظر نہیں آیا۔ اگر دیکھا جائے تو صرف باتیں کی گئیں، اسرائیل کو روکنے کی باتیں کی گئیں، مسلم ممالک کی طرف سے ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آیا، اور اگر کردار نظر آیا تو وہ مغربی ممالک کی طرف سے آیا۔ دیکھیں اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسلم ممالک جو ہے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں آپ فروعی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو ہے نا اختلافات چل رہے ہیں، کہیں پہ مسلک کے مسائل ہیں، کہیں پہ جو ہے نا ان کے کوئی ریجنل ایشوز ہے جس میں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں، اپنی ایک وائس بلڈ کرتے ہیں، ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں، جس پریشر کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ریکوائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ اچیو کرتے ہیں۔ جہاں تک فلسطین کے اس کے اوپر بات ہے تو وہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو مسلم امہ کے پرسپیکٹیو میں اور فلسطین کے پرسپیکٹیو میں اگر ویسٹ کی طرف سے بھی کوئی آواز آتی ہے تو اس کو آپ ود ڈیو ریسپیکٹ میں مطلب معذرت کے ساتھ ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ وہ کاسمیٹکلی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی سبسٹینشل کوئی کنکریٹ آج دن تک وہاں سے بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی یا جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو بات کی جا رہی ہے جس کا یونائٹڈ نیشن نے خود ان کو پرومس کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا کہ جی یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہی ویسٹ جو ہے جب وہاں پہ ایٹراسٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ فلسطینی بچوں کو مارا جاتا ہے، ان کے اوپر بمباری کی جاتی ہے، ان کے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے، ان کے محاصرے کیے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، تو اس ویسٹ کی پولیٹیکل جو وہاں کی ایلیٹ ہے، یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، وہاں سے کوئی ہمیں سبسٹینشل آواز نہیں آتی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی پبلک سے آواز ضرور آتی ہے، وہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ فلسطین کے حق میں اور امن کی بات کرتے ہیں، فلسطین کے حق کی بات کرتے ہیں، فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ کے جتنے بھی پاورفل کنٹریز ہیں انہوں نے کبھی بھی فلسطین کو اس طرح بیک نہیں کیا جس طرح کہ وہ اسرائیل کو کرتے ہیں۔ اور جہاں تک اسرائیل اور سر ان کا بھی تو انٹرسٹ ہے اور انہوں نے اسرائیل کو ہی بیک اپ کرنا ہے، لیکن جس طریقے سے وہاں پر عوام نکلے، عوام نے بہت زیادہ شور کیا اور امن کی بات کی، اسی طرح سے مسلم امہ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا، لیکن مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، جہاں پہ نظر آئے وہاں پہ عوام نظر آئے۔ مسلم امہ کا یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ لیڈرشپ کا پرابلم ہے، اور لیڈرشپ جو ہے اس کو لیجیٹیمیسی چاہیے۔ اگر آپ عرب ورلڈ میں دیکھ لیں تو سوائے میں مطلب نام نہیں لوں گا کسی کا، لیکن سوائے ایک آدھ یا 2 آپ کے لیں، زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے وہ انڈر دی پریشر ہے، ایکسٹرنل پریشر بھی ہے اور انٹرنل پریشر بھی ہے، ان کے اوپر ہیومن رائٹس کے چارجز۔ ایک لیڈرشپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ فلسطین کو جو ہے، حماس کو جو ہے وہ حملے نہیں کرنے چاہیے بلکہ سکون سے بیٹھنا چاہیے تاکہ معاملات جو ہے نا حل کی طرف ہو جائیں۔ ہاں تو وہ ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ پلیزنگ دا باس والی بات ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز سم ویئر سم بڈی، تو وہاں پہ یہ ہے کہ ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا وہ ہے۔ اگر وہاں پہ جینوئن لیڈرشپ ہوتی، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرشپ ہوتی، تو شاید مسلم ورلڈ سے اور اسپیشلی عرب ورلڈ جس سے پوری مسلم دنیا کو یا پاکستانیز کو ہمیشہ جو ہے نا ان سے ایک امید رہی ہے کہ یار یہاں سے کوئی مسلم امہ کے مسائل کی طرف جو ہے نا پیش قدمی کی جائے گی، تو وہ ہمیں اب تک نظر اس وجہ سے نہیں آئی کہ میری نظر میں شاید وہاں پہ لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے، ان کے آپس میں کانفلکٹس ہیں، وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ویسٹ کے اوپر اور ملٹریلی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور تیسری جو ایک بڑی چیز جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں آ جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں وہ ذرا اپنی جو آئل ویلتھ ہے اس کو کنزیوم کرنے کے لیے اور اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہالیڈیز منانے کے لیے، اور بہت ساری ان کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ویسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو شاید یہاں پہ ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے وہ شاید بہت واضح کچھ اسٹریٹجی دکھانے میں کامیاب، یعنی لیڈرشپ کا فقدان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وقاص صاحب آپ سے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چل کے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی گئی پاکستان کی جانب سے جو منظور بھی ہوئی، اسرائیل سیکھ پا بھی ہوا، اسرائیل نے پاکستان کو دھمکیاں بھی دیں، پاکستان کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے اور اس تمام صورتحال میں جس طریقے سے پاکستان نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی وہ قابل تحسین ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں کیونکہ وقاص صاحب شاید میری آواز نہیں ان تک پہنچی۔ جس طرح آن بورڈ لیا دوسرے ممالک میں یہ
ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جی اس کے متعلق کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جس قسم کی جارحانہ پالیسی اختیار کی فلسطین کے معاملے پر اور قرارداد بھی پیش کی اور وہ منظور بھی ہوئی ہے، اسرائیل بہت سیکھ پایا اس پر۔ دیکھیں جہاں تک ہمارے فارن منسٹر کا یو این کے اندر جو ہے نا ان کی اسپیچ کا تعلق ہے، جس طرح انہوں نے ایک بہت اگریسو جو ہے نا اسٹریٹجی اپنائی اور ایکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹرز کو انگیج کیا، تو یہ اس سے کیا ہوا کہ اس سے پوری مسلم ورلڈ کی جو وہ ہے وہاں پہ جو عوام ہے خصوصی طور پہ اور فلسطین کی جو عوام ہیں ان کی نظریں پاکستان کی طرف جو ہے نا وہ ٹلٹ ہونا شروع ہو گئی، وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان ہمارے حق میں جو ہے نا کوئی ایسی اسٹریٹجی دے گا یا ایسا کوئی پالیسیز دے گا یا ہمارے حق میں ایسی آواز اٹھائے گا کہ جس سے فلسطینی جو عوام ہیں ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر جو مظالم ہیں، ان کی جو وہاں پہ ان کا جو قتل و غارت ہے، ان کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے اس میں کوئی کمی آ سکے۔ ہاں یہاں پہ آپ نے پوچھا نہیں لیکن میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ٹرکی نے بھی ریسنٹ پاسٹ میں ایسا جو ہے نا اسٹریٹجی اپنائی جس نے فلسطین کے عوام کو جو ہے نا انہوں نے ان کے حقوق کی بات کی، انہوں نے اسرائیل کی جو پالیسیز تھی ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ووکلی جا کے انہوں نے اس کو کنفرنٹ کیا، اس کے اوپر کرٹیسزم کیا، اردگان کی طرف سے ایسی چیزیں آئیں، یا مطلب اگر اس وقت دیکھا جائے تو 57 اسلامی ملکوں میں شاید آپ کو صرف 2 ایسے لوگ نظر آئیں گے یا 2 ملک نظر آئیں گے، ایک پاکستان اور دوسرا ٹرکی، اور ایران نے بھی بہت کھل کے موقف کا اپنے اظہار کیا۔ اور تیسرا، ہاں میں یہی بتانے والا تھا کہ تیسرا جو ملک ہے وہ ایران ہے، کیونکہ ایران کے اس ریجن کے اندر بہت زیادہ ڈیپ انٹرسٹ ہیں اور ایران کسی بھی صورت مڈل ایسٹ کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اور وہ بھی ایک اچھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایمرجنگ ریجنل پاور ہے۔ تو اگر یہ تینوں ملک مل کے کچھ جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں اور سعودی عرب کو اس میں اور یو اے ای کو اور دوسرے جو اسلامک کنٹریز ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں، اگر ان کو بیچ میں انوالو کیا جائے، ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے تو آئی تھنک کہ اسرائیل کو اور ویسٹ دونوں کو کسی حد تک پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ فلسطین کے جو عوام ہے، سب سے دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے کہ وہاں پہ بچوں کی جو ہے نا نسل کشی کی جا رہی ہے، جو کہ دنیا میں کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قانون میں، کسی بھی معاشرے میں اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں آج ویسٹ کے اندر جو ہے نا اتنے زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ کیوں جو ہے نا واشنگٹن کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں یہودی بھی آئے ہیں؟ کیونکہ دے ہیو ہارٹ، دل تو ہر انسان کا ہوتا ہے، وہ جب بچوں کو جو ہے نا بلکتے ہوئے بچے جن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور وہ ان کو وہ دیکھتے ہیں تو آخر ان کے بھی جذبات ابھرتے ہیں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ کوئی کسی کا وہ جیسے کہتے ہیں نا سینٹیمنٹس اجاگر نہیں ہو رہے، وہ انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان لیڈرشپ ہے، جو مسلم امہ ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے سوائے چند کنٹریز کے، چند ممالک کے، وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ وہ اس سے جو ہے نا بالکل ہی ایک قسم کے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اس سے دور رکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ وقاص صاحب، قرارداد تو پیش کر دی گئی اقوام متحدہ میں اور منظور بھی ہو گئی، اسرائیل سیکھ پا ہے، لیکن OIC کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آئے، انہوں نے اس کی تائید نہیں کی، اور جو اقوام متحدہ کی کورٹ ہے اس کے کردار کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ کیونکہ اقوام متحدہ کی کورٹ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے میں بھی غیر جانبدارانہ کردار ادا کرے۔ بالکل ایسے ان کے کورٹ پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ذمہ داری جو ہے وہ امپوز ہوتی ہے سیکیورٹی کونسل کو۔ if we talk by book of UNO چارٹر، جس طرح اس کے اندر ذمہ داریوں کو لکھا گیا ہے، رسپانسبلٹی کے حوالے سے ڈسکرپشن دی گئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے ذمہ داری تو ہے کہ جو سیکیورٹی کونسل ہے، جن کے پاس 100 موٹو پاورز بھی دی گئی ہیں، جن کے پاس پوری دنیا کی ایک بہترین فوج تشکیل دی گئی ہے جو کہ ایکشنز کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی UN اسمبلی کی، جنرل اسمبلی کی جو قرارداد ہے اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے، اس پہ ایگزیکیوشن کروانے کے لیے، تو اس حوالے سے جو پاورز ہیں وہ سیکیورٹی کونسل کو دی گئی ہیں۔ جہاں تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات ہے، ICJ کی، تو ICJ تب جا کے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے گا کہ جب ICJ کے سامنے کیس پٹ کیا جائے گا۔ ابھی تک یہ کیس جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں اٹھایا گیا، وہاں پہ جنرل اسمبلی کے اندر قرارداد بھی منظور کروائی گئی، اور جو آپ کی بات ہے دی کرکس اینڈ دی آؤٹ کم آف یور کویسچن کہ جتنی بھی قراردادیں وہاں پہ پاس کر لی جاتی ہے اس کا فائدہ کیا؟ وہ محض ردی کے چند ٹکڑے کہ جن کی ایگزیکیوشن یا جن کی انفورسمنٹ ماضی میں بھی نظر نہیں آئی، اور ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی جتنی بھی قراردادیں پاس کی گئی ان کی انفورسمنٹ نہیں تھی۔ تو اس ضمن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کونسل کے پاس جو فوج دی گئی ہے، جو انٹرنیشنلی تمام سٹیٹ سے یہ لوگ آفیسرز لیتے ہیں اور اپنی ایک فوج تشکیل دیتے ہیں، اور اس کے اندر فوج کی تمام ذمہ داری لکھی گئی ہیں۔ اگر آرٹیکل 50 سے لے کے آن ورڈ آرٹیکلز کو اسٹڈی کیا جائے تو جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی سٹیٹ اس کی ڈائریکشن کو ماننے سے انکاری ہے تو وہ فوج کے تھرو ریٹیلیشن کر سکتی ہے، جوابی کارروائی کر
सकती है, उस एरिया को ऑक्युपाई कर सकती है, और वहां पे जब तक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फ्लरिश नहीं करती वहां पे अपनी फौजियों को भेज सकती है. बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूएनओ. जितनी भी करारदादें जनरल असेंबली के अंदर पास की जाती हैं वो वक्ती तौर पे तो मीडिया में लाओ लश्कर बैनर्स और पूरी दुनिया में उठाई जाती है, लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम करारदादें रद्दी की टोकरी की नजर आती हैं. लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी नज़र नहीं आती और यूं ही बर्निंग इशूज जो हैं वो थोड़े से ठंडे होते हैं तो वो भी गायब हो जाती हैं. डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इराक़ के दौरे पर हैं और अभी कुछ ही दिनों में हालिया देखा जाए तो पाकिस्तान की सफारत जो है वो बड़ी तेज़ी से नज़र आई, उसके अंदर बड़ी गर्मजोशी भी नज़र आई और दीगर ममालिक के दौरे भी हो रहे हैं. फ़लस्तीन के मसले के बाद से तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है. क्या देख रहे हैं इराक़ के साथ जो दौरा किया है वज़ीर ख़ारजा ने, उसका मशरिक़ वस्ता पर क्या असरात होंगे? जो फॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी का जो इराक़ का जो रीसेंट विज़िट है, ये बहुत लॉन्ग टर्म आप उसको उसमें पर्सपेक्टिव में इसको देखने की ज़रूरत है. मिडिल ईस्ट के अंदर देखें जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है उसमें आपने जैसे जिक्र किया कि फ़लस्तीन एक बहुत बर्निंग इशू है और फ़लस्तीन के लिए जो पाकिस्तान, टर्की, ईरान और दीगर ख़ित्ते के अंदर कुछ ऐसे मुल्क हैं जो अपनी अपनी हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये जो दौरा है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है. अगर आप मिडिल ईस्ट के हिसाब से देखें तो देखिए पिछले लास्ट मंथ में इराक़ ने एक होस्ट किया था जो क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो उनकी एक वो थी जैसे कहते हैं आप मीटिंग थी हाई लेवल ऑफिशियल्स की. तो पाकिस्तान ने भी मीडिएटर का रोल जो है ना वो प्ले करने की कोशिश की है जब भी ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है ना हालात कशीदा हुए. और दूसरी तरफ इराक़ है जिसने अभी रिसेंटली इस एफर्ट्स में अपना जो है ना कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश की है. तो मेरी नज़र में ये उस हिसाब से भी इसको देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और इराक़ अगर दोनों मिल के इन दोनों जो गल्फ़ की जो रीजनल पावर्स हैं यानी सऊदी अरेबिया और ईरान, इनको करीब लाने में ये दोनों मुल्क बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं. और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जितनी अनरेस्ट है इस रीजन के अंदर, यमन के अंदर स्पेशली, उसमें भी जो है ना वो इन सारी ये जो सारे एक्टर्स हैं ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. इस रीजन में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी अनरेस्ट है, जितने भी नए नए मसाइल खड़े हो रहे हैं, अगर पाकिस्तान, ईरान, इराक़ और सऊदी अरेबिया ये आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में कामयाब होते हैं और स्पेशली पाकिस्तान और इराक़ अगर इस सिलसिले में इन दोनों मुल्कों को करीब लाने में कामयाब होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इस खित्ते के अमन के लिए और बल्कि पूरी यूनिवर्सल, पूरी दुनिया की ग्लोबल पीस के लिए भी ये मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. वकास साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान एक मरतबा फिर से मुस्लिम उम्मा की क़ियादत करता हुआ नज़र आ रहा है. जब भी देखा जाए तो पाकिस्तान जो है हरावल्द ही नज़र आया है हमें हर सूरत हाल में. अभी जो हालिया इराक़ का दौरा है वज़ीर ख़ारजा का, उसका अहम मकसद जो है वो ईरान और सऊदी ताल्लुकात में बेहतरी है. क्या आपको सऊदी और ईरान ताल्लुकात और उनमें जो टेंशन्स हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक इशू, चूंकि ये बड़ा जो है मुश्किल काम होगा इस बारे में कुछ कहना. लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज जरूर आपको बताऊंगा कि मुस्लिम उम्मा की जहां तक क़यादत की बात है या लीडरशिप की बात है, तो पाकिस्तान गुज़िश्ता 10 सालों से या 15 सालों से जिस तरह मुस्लिम उम्मा का केस इंटरनेशनली कंटेस्ट कर रहा है, और एट द सेम टाइम 1976 की दहाई के अंदर भी जो अफगान जो वार थी उसके अंदर भी पाकिस्तान का जो किरदार था और जिस तरह तालिबान को कुचल में, तो मैं ये समझता हूं कि ये तमाम चीजें जो है वो एक चीज की इंडिकेशन तो जरूर करती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के अंदर वो कंट्री है कि जो लीडरशिप की तमाम तर क्वालिटीज के साथ वो कर्जियसली, बोल्डली और वैलिडली तमाम चीजों को परस्यू करता हुआ नजर आता है, जो कि तमाम दूसरी इस्लामिक स्टेट्स हैं जो कि डेवलप्ड स्टेट्स के जिम्मे में आती हैं, जिनके पास वसाइल भी मौजूद हैं, एसेट्स भी मौजूद हैं, इकोनॉमी भी, और जिनकी इकोनॉमी भी बेहतर है. मैं समझता हूं उनको भी पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड होने की जरूरत है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है. और जो OIC है, जब तक इसे स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जब तक इसे स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मुस्लिम उम्मा और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इनको इसी. डॉक्टर हसन साहब, आपने भी बड़ी फ्रूटफुल बातें की हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इराक़ और ईरान के हवाले से, क्योंकि अगर बेशतर औकात में देखा जाए तो पाकिस्तान का जो झुकाव रहा है वो सऊदी अरब की तरफ रहा है. जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा के जो अभी रीसेंट विज़िट जो है ना जिस पे जो है ना कुरैशी साहब गए हुए, इसको आप अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो आप इसको कर्टन रेजर कह सकते हैं.
آپ اس کو ریچ آؤٹ اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ملک پاکستان اور عراق جو ہے نا وہ دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، تو دونوں وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ڈیفنس جو ہے نا ایکسپورٹر کی طرف اپنے آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے آپ کو جو عراق ہے وہ ریبلڈ کر رہا ہے. تو پاکستان کی ضرور یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے ڈیفنس اکوپمنٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کرے عراق کو. دوسری طرف پاکستان جو ہے اس کی انرجی ریکوائرمنٹس ہیں، اور جو آئل کی ہماری جو سعودیہ پہ ڈپینڈنسی تھی، اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پاکستان کا جھکاؤ زیادہ تر سعودیہ کی طرف رہا، لیکن جو ریسنٹ پاسٹ میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں جو تھوڑی سی درمیان میں جو ہے نا وہ ٹینشن بلڈ ہوئی، تو یقیناً جو پاکستان کی جو فارن پالیسی کے جو ہاکس ہیں ان کو اس چیز پہ ان ایریاز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سے ایریناز ہیں ان دا ریجن جن کو ہم جو ہے نا ان کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں اور اپنے جو فارن پالیسی ہے اس کو نئی ڈائمنشن دے سکتے ہیں. تو اس میں بیسٹ آپشنز جو ہیں وہ ریجن میں ایران، جو کہ ہمارا ایک پڑوسی برادر اسلامی ملک ہے، جس کے ساتھ اگر، اور دوسری چیز یہ کہ چائنا وہاں پہ جو اتنی ہیوج انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیز پاکستان کے ذریعے اگر ان کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، گوادر پورٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو عراق ہے، تو عراق میں ہمارے 2 لاکھ سے زیادہ ہر سال زائرین جاتے ہیں. اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہو تو ایک نجی کمپنی نے ابھی وہاں پہ فلائٹس بھی سٹارٹ کر دی ہیں. تو پاکستان اور ایران اور پاکستان اور عراق کے آپس میں تعلقات آگے بڑھنے کے بے تحاشا چانسز ہیں، اور یہ نیو ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں جو ہے نا بہت انٹیلیجنٹلی آگے جانے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ دی گورنمنٹ، دی کرنٹ رجیم ان پاکستان، دے آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. صحیح. وقاص صاحب، آپ سے بات کروں گا امریکہ پاکستان کے معاملات کے اوپر، کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی آج پھر ضرورت ہے، اور افغان امن عمل میں پاکستان سے زیادہ مؤثر کردار کوئی اور ملک ادا نہیں کر سکتا. تو پاکستان کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہونی چاہیے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو انجلا ایگلر جو ان کی ناظم الامور ہیں اور جو ان کے وزیر دفاع ہیں، ان کے ٹیلی فونک رابطے بھی اور جو ملاقاتیں ہیں ہماری قیادتوں سے وہ جاری ہیں. پاکستان کی کیا ٹرمز کنڈیشنز ہونی چاہیے؟ ایسا ایک بات طے ہے کہ جو بائیڈن جو ہے، ہی از ویری سیریس ان دس میٹر، کہ وہ وہاں سے جو بھی امریکن فوجی ہیں اور امریکن وہاں پہ جو انسپیکٹر تعینات ہے وہاں سے ان کا انحلا چاہتے ہیں. چونکہ ان کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ڈسپرچ ہوئی، اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اس ضمن میں یہ ضرور چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ دس از دا رائٹ ٹائم فار دی پاکستان، کہ جب پاکستان اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اپنی سٹیپولیشن امریکہ کے سامنے رکھ سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب 2003 سے لے کر 2008 تک بھی جو پاکستان کے اندر وار اینڈ ٹیرر کی جو سچویشن تھی، اس میں بھی امریکہ نے بہت زیادہ پاکستان کو ایڈ دی. تو موجودہ دور کے اندر بھی پاکستان جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ماضی میں جتنے بھی دباؤ، جتنے بھی پریشرز پاکستان پہ تھے، پاکستان اس صورتحال میں امریکہ کو اسسٹ کر کے، ان کو ایڈ کر کے، اور تمام سچویشن جو کہ افغانستان اور امریکہ کی اسے مینیمائز کر کے وہ تمام تر فروٹس جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، امریکہ کے مزید قریب آ جائے. چونکہ جتنی بھی دنیا کے اندر طاقتور اقوام ہیں، اگر وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرتی تو پاکستان کو آن بورڈ لے لینا چاہیے. اور یہ وہ سٹیٹس ہیں جو کل کلا فلسطین کے ایشو کے حوالے سے یا پاکستان کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، چونکہ ٹرمپ کے سامنے بھی جو عمران خان صاحب نے یہ مسئلہ پٹ کیا تھا، بٹ دس واز ویری انفارچونیٹ کہ جو ٹرمپ کی طرف سے کسی طرح کی ثالثی کا کردار ادا نہیں کیا گیا تھا. تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں اسلامی ممالک کی، محض دعوے کیے گئے تھے ان کی جانب سے بھی ثالثی کے کردار کے اوپر. وقاص صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل پر ہے، تو ایک عوامی ایشو میں اٹھانا چاہوں گا آخر میں. ڈاکٹر صاحب، تعلیمی مسائل اور طلبہ کا جو احتجاج ہے، کہاں پہ فقدان دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ جہاں پہ بھی ہو ہم احتجاج کی طرف جاتے ہیں، متشددانہ رویہ ہوتا ہے ہمارا طلبہ کے حوالے سے. کیونکہ آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے، تو کہاں پہ پالیسی کا فقدان دیکھ رہے ہیں اور طلبہ کے اس احتجاج کو؟ اس سلسلے میں تو یہ ہے کہ جس طرح وہ بچے آئے، انہوں نے وہاں پہ روڈ بلاک کیے، اور جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ وائلنٹ ہوئے، تو دیٹ واز اے ویری سیڈ پکچر آف اور سوسائٹی. اور اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ایز اے نیشن، ایز اے سوسائٹی اور ایز انسٹیٹیوشنز جو ہمارے ہیں، اگر آپ اس کو ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو گرومنگ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی، اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ویکنیس ہے، کہیں نہ کہیں فلا ہے، یہ ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ
دیکھیں یہ جو کورونا کا سچویشن ہے یہ پچھلے 1.5 سال سے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا میں صحیح چل رہا ہے. پالیسیز کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان کے لیے پالیسیز کی ضرورت ہے, تو بین الاقوامی امور پہ بھی جو پاکستان کا سفارتی کردار رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش آئند ہے, اور مزید پالیسیز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر حسن فاروق صاحب ہمارے ساتھ رہے, اور وقاص ابریز صاحب, بیرسٹر وقاص ابریز صاحب ہمارے ساتھ رہے. آپ دونوں شخصیات کا بہت زیادہ شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.